यूनिक उर्दू एजुकेशन में सबको खुश आमदेद। यहाँ हम उर्दू को आसान और दिलचस्प बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और कुछ नया सीखने के लिए बिल्कुल तैयार। यूनिक उर्दू एजुकेशन में सबका दिल से खैर मकदम है। चलें मिलकर सीखते हैं। अगर आपको हमारा ये साथ पसंद आए तो बस चंद छोटे से काम करने हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसा करने से हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो फिर देर किस बात की, आइए आज का सबक शुरू करते हैं। तस्वर करें एक ऐसे शख्स का जो बरतानवी राज के खिलाफ बगावत की पादाश में जेल की कालकोठरी में कैद है। और सख्त मशक्कत कर रहा है। बिल्कुल, पत्थर की चक्की पीस रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस अजियतनाक माहौल में उसके जहन में जो ख्यालात गर्दिश कर रहे हैं वो ना तो खून खराबे के हैं और ना ही कोई इंतकाम के जज्बात हैं, बल्कि वो महबूब की चोरी छुपे मुलाकातों और मोहब्बत की लतीफ़ नफ्सियात पर गज़लें तख्लीक कर रहा है। अरे ये तो एक ऐसा तजाद है जो वाकई इंसानी जहन को हैरत में डाल देता है। मतलब एक तरफ एक कटर सख्तगीर इनकलाबी और दूसरी तरफ इश्किया वारदात का इतना नाजुक और हसास अक्कास। ऐसा ही है, और यहीं से हम आज के इस गहरे मुताले का आगाज कर रहे हैं। आज की इस इल्मी नशिस्त में हम 20वीं सदी के निस्फ़े अव्वल की उर्दू गज़ल और रुबाई के इस हैरत अंगेज दौर में उतरेंगे, जिसके बारे में देखिए एक वक्त में तो ये फतवा ही दे दिया गया था कि अब ये सिन्फ मर चुकी है। जी बिल्कुल, लोग समझने लगे थे कि गज़ल का दौर खत्म हो गया है। हाँ, तो हमारे वो तमाम सुनने वाले और उम्मीदवार जो ख़ास तौर पर बीपीएससी, टीआरई 4 और उर्दू अदब के दूसरे आला इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये वाज़े कर दूं कि आज की ये गुफ्तगू महज कोई कहानी नहीं है। सही बात है। बल्कि इस पूरे दौर की फिक्री और फ़नी तारीख का ऐसा निचोड़ है जहाँ से बराए रास्त इम्तिहानी पर्चों के सवालात जन्म लेते हैं। तो चलें इसकी तहें खोलते हैं। बिल्कुल, और देखें इस दौर को समझने के लिए पस मंज़र जानना लाजमी है। यानी अंजुमन पंजाब के क़याम के बाद नज़्म का बड़ा दौरा था। गज़ल के रिवायती गुलो बुलबुल और वो जो लखनवी तसन्नो था उससे लोग उकता चुके थे। हाँ, वो लफ्ज़ी बाजीगरी से। जी, नक्कादों का तो मानना था कि गज़ल का दामन इतना तंग है कि इसमें जदीद दौर के मसाइल, सियासी कशमकश और नए फ़लसफ़े समा ही नहीं सकते। लेकिन फिर कुछ ऐसे मेहमान सामने आए जिन्होंने इस पुरानी इमारत को गिराने के बजाय इसी की बुनियादों पर एक नया और फलकबोस महल खड़ा कर दिया। वाह! और मेरा ख्याल है इस नई तामीर में सबसे पहला और भारी पत्थर सैयद अली मोहम्मद ने रखा था, जिन्हें दुनिया शाद अजीमाबादी के नाम से जानती है। जी हाँ, बिल्कुल, शाद अजीमाबादी। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से उम्मीदवारों को याद रखना चाहिए कि उनका मकाम पैदाइश अजीमाबाद यानी मौजूदा पटना था। शाद के हवाले से मैं सोच रही थी, मैंने पढ़ा है कि इब्तिदाई दौर में वो भी इसी लखनवी सतीहियत के शिकार थे, फिर अचानक उन्होंने अपना रास्ता बिल्कुल अलग कर लिया। ऐसा क्या हुआ था? अच्छा देखें, शाद दरअसल एक इंतहाई बाशऊर इंसान थे। उन्हें बहुत जल्दी एहसास हो गया था कि महज काफिया पैमाई और ये लफ्जी सनाई कोई असल शायरी नहीं है। उन्होंने गज़ल को वो चीज़ दी जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, यानी फिक्र और फलसफा। जिंदगी के हकायक। जी, उन्होंने जिंदगी के दुख और कायनात के राजों को गज़ल का हिस्सा बनाया। उनका वो एक बड़ा मशहूर शेर है तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। क्या बात है, बिल्कुल। बज़ाहिर देखा जाए तो इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, बहुत सीधी सादी सी बात लगती है, लेकिन अगर इसकी तहों में जाएं तो इसमें कितना गहरा तंज छुपा हुआ है। दुरुस्त कहा आपने, ये महज सादगी नहीं है, बल्कि ये सहले मुमतने की एक शानदार मिसाल है। शाद ने खिलौने के इस्तिआरे से इंसानी जिंदगी की पूरी हकीकत बयान कर दी है। कैसे? देखें, जिस तरह एक रोते हुए बच्चे को खिलौना देकर चुप करा दिया जाता है ताकि वो असल चीज का मुतालबा ना करे, बिल्कुल इसी तरह इंसान को इस दुनिया में मादी ख्वाहिशात, दौलत और शोहरत जैसी आर्जी तमन्नाओं में उलझा दिया गया है, ताकि वो असल मकसद भूल जाए। बिल्कुल, ताकि वो जिंदगी के असल मकसद और कायनाती हकीकत से बेखबर रहे। ये एक बहुत ही सूफियाना और फलसफियाना सोच है जो इंतहाई सादा अल्फाज में बयान कर दी गई है। ये तशरीह वाकई जहन को झंझोड़ती है। अच्छा,
اب اگر فلسفے سے نکل کر ہم غزل کے ایک اور رنگ کی طرف چلیں تو ایک شخص کی زندگی کا تضاد مجھے بڑا حیران کرتا ہے۔ ریاض خیر آبادی کی بات کر رہی ہوں میں۔ اردو کے حافظ۔ جی، جن کے استاد اسیر اور امیر منائی تھے۔ انہوں نے گورکھپور سے ریاض الاخبار، فتنہ اور وہ کیا نام ہے عطر فتنہ جیسے اخبارات بھی نکالے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ریاض نے اپنی پوری زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ سب سے دلچسپ بات ہے۔ کوئی مے خانہ نہیں دیکھا، اور پھر بھی پوری اردو دنیا انہیں اردو کا حافظ کہتی ہے۔ میں یہی سوچتی ہوں کہ ایسا شخص جس نے کبھی شراب چکھی ہی نہیں، وہ شراب کی سرمستی پر غزل کا سب سے بڑا اور مستند شاعر کیسے بن سکتا ہے؟ یہ دراصل ریاض خیر آبادی کا وہ فنی معجزہ ہے جس نے بڑے بڑے نقادوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اردو کا حافظ کہلانے کی وجہ یہی ہے کہ فارسی میں جو مقام حافظ شیرازی کا ہے نا، اردو میں مے خانے کے مضامین باندھنے میں ریاض کا بالکل وہی مقام ہے۔ اچھا۔ ریاض کے ہاں مے خانہ، ساقی اور سراہی محض دنیاوی شراب کے ذکر کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ کیفیات کا ایک بڑا وسیع استعارہ ہے۔ ان کا ایک مشہور شعر ہے: ساقی میں الست کی بوتل اٹھا تو لا، اتری ہے آسمان سے جو کل اٹھا تو لا۔ ایک منٹ، میں یہاں تھوڑی دیر رکنا چاہوں گی۔ اس شعر میں الست کی ترکیب استعمال ہوئی ہے، یہ عام شراب سے کیسے مختلف ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ میں الست کا تعلق دراصل قرآنی تصور روز الست سے ہے، جب اللہ نے تمام روحوں کو جمع کر کے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جی، الست بربکم۔ بالکل۔ صوفیاء کرام کے نزدیک اس دن روحوں نے جو رب کا جلوہ دیکھا نا، اس کی ایک ازلی سرمستی اور روحانی نشہ ان پر طاری ہو گیا۔ تو ریاض دراصل اسی ازلی اور روحانی شراب کی بات کر رہے ہیں جو آسمان سے اتری ہے۔ انہوں نے روایتی میخانے کو ایک عرفانی بلندی عطا کر دی ہے۔ واہ، اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے ہاں یہ الفاظ کس گہری علامت کے طور پر استعمال ہو رہے تھے۔ اچھا، زبان اور بیان کے تجربات کی بات ہو ہی رہی ہے تو سید انور حسین کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، جو آرزو لکھنوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ جی بالکل، بہت اہم نام ہے۔ انہوں نے نظام اردو رسالہ نکالا، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دور کے تھیٹر کے لیے متوالی جوگن اور دلجلی پیرے آگن جیسے ڈرامے بھی لکھے۔ ان کے شعری مجموعوں میں فغان آرزو، جہان آرزو اور بیان آرزو شامل ہیں۔ لیکن ان کی ایک اور کتاب ہے سریلی بانسری۔ میں نے سنا ہے کہ یہ محض ایک شعری مجموعہ نہیں بلکہ زبان کا ایک بہت بڑا تجربہ تھا۔ اس میں ایسا کیا خاص تھا جو اسے امتحانات کے لیے ایک ایکسپیکٹڈ سوال بناتا ہے؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ آرزو لکھنوی نے سریلی بانسری پوری کی پوری کتاب میں عربی اور فارسی کے ایک بھی ترکیب استعمال نہیں کی۔ ایک بھی نہیں؟ واقعی؟ جی ہاں، بالکل نہیں۔ انہوں نے صرف خالص ہندی، مقامی اور ٹھیٹھ اردو الفاظ کا استعمال کیا۔ اس وقت ایک عام تاثر تھا کہ غزل کی نزاکت اور اس کی جو اٹھان ہے وہ صرف عربی اور فارسی کے ثقیل الفاظ سے ہی ممکن ہے۔ صحیح۔ آرزو نے اس مفروضے کو بالکل توڑ دیا اور ثابت کیا کہ ہماری اپنی مقامی زبان میں اتنی مٹھاس اور گہرائی ہے کہ وہ بلند ترین شعری اور فلسفیانہ خیالات کا بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ یہ تو زبان کے ساتھ ایک بہت ہی شعوری اور کامیاب بغاوت تھی۔ لیکن اگر ہم جذبات اور ذاتی تجربات کی بات کریں تو ایک نام فانی بدایونی کا بھی آتا ہے۔ ہاں، یاسیت کے امام۔ جی، جن کا اصل نام شوکت علی خان تھا۔ انہوں نے علی گڑھ سے قانون کی ڈگری یعنی LLB کیا، مگر وکالت میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ حیدرآباد میں مہاراجہ کشن پرساد اور پرنس معظم جہاں کے درباروں سے بھی جڑے رہے۔ ان کا مجموعہ باقیات فانی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن ان کی شاعری پڑھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شخص مسلسل ایک اندھے کنویں میں گر رہا ہے۔ اتنی یاسیت، اتنی نا امیدی۔ ان کا مشہور شعر ہے نا، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو خواب ہے دیوانے کا۔ بہت گہرا شعر ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا زندگی کو دیوانے کا خواب قرار دینا حد سے زیادہ مایوسی نہیں ہے؟ کیا ان کے ہاں کہیں بھی کوئی امید کی کرن نہیں ملتی؟ دیکھیں، فانی کی شاعری کو سمجھنے کے لیے نا ان کی ذاتی زندگی کے المیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان پر یکے بعد دیگرے ایسے پہاڑ ٹوٹے جنہوں نے انہیں اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا تھا۔ اچھا، کیا ہوا تھا؟ جوان بیٹی کی موت،
پھر بیوی کا انتقال اور اوپر سے شدید مالی پریشانیاں۔ جب انسان اتنے شدید صدمات سے گزرتا ہے نا تو اسے زندگی واقعی ایک بے معنی اور بے ربط سا سلسلہ لگنے لگتی ہے۔ دیوانے کا خواب کوئی عام تشبیہ نہیں ہے۔ صحیح۔ جس طرح ایک دیوانے یا پاگل انسان کے خواب میں کوئی منطق، کوئی ترتیب یا معنی نہیں ہوتا نا، فانی کو یہ پوری کائنات اور زندگی بھی ویسی ہی بے معنی لگنے لگی تھی۔ وہ زندگی کو ایک معمہ، یعنی ایک ایسا راز کہتے ہیں جو انسانی عقل کی حدود سے ہی باہر ہے۔ یہ مایوسی ضرور ہے، لیکن یہ ان کے درد کی ایک انتہائی سچی تصویر بھی ہے۔ دکھ اور حقیقت کے اس تصویر کے بعد چلیں ایک اور شاعر کا ذکر کرتے ہیں، سید عاشق حسین یعنی سیماب اکبر آبادی، جو داغ دہلوی کے شاگرد تھے۔ بالکل۔ انہوں نے قصر ادب جیسا ادارہ بنایا اور شاعر نامی ماہنامہ نکالا۔ امتحانی نقطہ نظر سے یہ نام یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ان کے ہاں فانی جیسی ذاتی مایوسی کے بجائے ایک آفاقی اور اصلاحی سوچ نظر آتی ہے۔ ان کا وہ بے حد مشہور شعر عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ کیا کہنے، یہ تو ہر خاص و عام کی زبان پر ہے۔ سیماب اکبر آبادی دراصل اس شعر میں انسانی زندگی کی بے بسی، وقت کی تنگی اور خواہشات کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کو بیان کر رہے ہیں۔ انسان جتنی بھی طویل عمر پالے، وہ اس کی لامحدود آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ کم ہی پڑتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، اب ہم واپس اسی شخصیت کی طرف آتے ہیں جن کا ذکر ہم نے اس نشست کے بالکل آغاز میں کیا تھا۔ حسرت موہانی۔ جی، سید فضل الحسن یعنی حسرت موہانی، جنہوں نے رسالہ اردو معلیٰ جاری کیا۔ سننے والوں کو یہ بات خاص طور پر ذہن نشین کرنی چاہیے کہ 1921 میں برطانوی راج کے خلاف کامل آزادی یعنی کمپلیٹ انڈیپینڈنس کی قرارداد پیش کرنے والے وہ پہلے ہندوستانی رہنما تھے۔ بالکل، یہ ایم سی کیوز کے لیے ایک بہت کلیدی نقطہ ہے، اور ان کا سلسلہ تلمذ، تسلیم اور نسیم دہلوی سے ہوتا ہوا سیدھا مومن خان مومن تک پہنچتا ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، مجھے اکثر طلباء کی طرف سے ایک سوال ملتا ہے حسرت کے حوالے سے۔ امتحانی پرچوں میں، خاص کر پچھلے سالوں کے پرچوں میں، ایک اصطلاح بار بار آتی ہے، معاملہ بندی۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اس اصطلاح کو آج پوری طرح کھول کر بیان کریں کہ یہ آخر ہے کیا۔ بہت عمدہ سوال ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو معاملہ بندی محض عشقیہ شاعری کا نام نہیں ہے۔ دیکھیں، روایتی اردو غزل میں محبوب اکثر ایک غیر مرئی، خیالی یا کوئی آسمانی مخلوق سا ہوتا تھا، جس کا ہماری روزمرہ کی حقیقت سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، وہ ایک فرضی سا تصور۔ جی، تو معاملہ بندی کا مطلب ہے عشق اور محبت کے ان حقیقی اور زمینی واقعات کو بیان کرنا جو واقعی عاشق اور معشوق کے درمیان پیش آتے ہیں۔ مثال کے طور پر چوری چھپے ملنا، نظروں کا ملنا، وصل کے لمحات، روٹھنا منانا۔ حسرت نے نا محبوب کو آسمان سے اتار کر سیدھا زمین پر لا کھڑا کیا۔ برسوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ یہ تو خالص انسانی نفسیات ہے۔ جب انسان کسی کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر ذہن کسی ایک موڑ پر آ کر اٹک ہی جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور حسرت کی سب سے بڑی کامیابی یہی تھی کہ انہوں نے جیل کی کال کوٹری اور سیاسی طوفانوں کے بیچ رہ کر بھی غزل کے اس نازک اور رومانی مزاج کو صرف زندہ ہی نہیں رکھا، بلکہ اسے ایک نیا وقار بخشا۔ حسرت کی اس معاملہ بندی سے نکل کر اب ہم گفتگو کا رخ ایک ایسے شاعر کی طرف موڑتے ہیں جس نے لکھنؤ کی پوری ادبی سلطنت سے اکیلے جنگ لڑی، مرزا واجد حسین، جنہیں ہم یگانہ چنگیزی کے نام سے جانتے ہیں۔ یگانہ بہت ہی منفرد اور باغی مزاج کے شاعر۔ بالکل، اور ان کے استاد شاد عظیم آبادی تھے۔ انہوں نے پہلے یاس تخلص رکھا اور بعد میں یگانہ۔ ان کا رباعیوں کا مجموعہ ترانہ کے نام سے آیا تھا۔ یگانہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت کھرے، تلخ اور انتہائی انانیت پسند انسان تھے۔ جی، یگانہ کی شخصیت واقعی بہت متنازع تھی۔ ان کے لہجے میں خواجہ حیدر علی آتش جیسی غون گرج اور کاٹ تھی۔ وہ لکھنؤ کے مقامی شعراء اور روایتی اساتذہ کو ماننے سے ہی انکاری تھے۔ انہیں اپنی انفرادیت اور اپنی خودی پر حد سے زیادہ فخر تھا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی اس خامی یا انانیت سے پورے طور پر بے خبر بھی نہیں تھے۔ ان کا شعر ہے، خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے غانا مگر بنا نہ گیا۔ واہ، یہ شعر تو ایک زبردست خود احتسابی ہے۔
وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ جب انسان پر غرور اور تکبر سوار ہوتا ہے وہ اپنی انسانی حدود بھول کر خدائی کا دعویٰ کرنے لگتا ہے، لیکن بالآخر اسے اپنی اوقات اور حقیقت کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ بالکل، اور اسی انفرادیت پسند اور باغیانہ صف میں ہم ایک اور نام بھی شامل کر سکتے ہیں، احمد علی خان یعنی شاد عارفی کا۔ اچھا، ان کے مجموعے شوخی تحریر اور سفینہ چاہیے ہیں، ٹھیک؟ جی، شاد عارفی کا انداز بھی یگانہ جیسا ہی خردرا اور کاٹ دار تھا۔ وہ معاشرے کی منافقت پر بڑا تلخ طنز کرتے تھے اور ان کا اسلوب جدید غزل میں واقعی ایک الگ ہی راستہ بناتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، بغاوت اور انانیت کے اس رویے کے بالکل برعکس اگر ہم تصوف اور روحانیت کی بات کریں تو دو نام ایک ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اصغر گونڈوی اور جگر مراد آبادی۔ بالکل، استاد اور شاگرد کا ایک خوبصورت تقابل ہے۔ جی، امتحانی نکات کے حوالے سے سن لیں، اصغر کا اصل نام اصغر حسین تھا۔ ان کے مشہور شعری مجموعے نشاط روح اور سرود زندگی ہیں، اور جگر کا اصل نام علی سکندر تھا، جن کے مجموعے داغ جگر، شعلہ طور اور خاص طور پر آتش گل بہت اہم ہیں۔ آتش گل پر تو انہیں ساہتیہ اکادمی انعام بھی ملا تھا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ڈی.لیٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی تھی۔ جی ہاں، لیکن یہاں آ کر بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب مجھے ایک چیز الجھاتی ہے، جگر تو خالص حسن و عشق، سرمستی اور مینوشی کے بے باک شاعر تھے۔ ان کے آخری دور کی شاعری میں یہ گہرا صوفیانہ رنگ اور روحانیت اچانک کہاں سے آ گئی؟ اس تبدیلی کے پیچھے دراصل اصغر گونڈوی کا ہاتھ تھا۔ اچھا؟ جی، اصغر گونڈوی خود شاہ عبد الغنی منگلوری کے مرید تھے اور ایک بڑا کٹر صوفی مزاج رکھتے تھے۔ جگر اور اصغر کے درمیان محض دوستی نہیں تھی، بلکہ ایک طرح سے مرشد اور مرید کا سا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ تو اصغر کی قربت کا یہ اثر تھا کہ جگر کی سرمستی کو ایک نیا اور روحانی رخ مل گیا۔ یعنی جو عشق پہلے صرف محبوب کی ذات تک محدود تھا، وہ تصوف اور عشق حقیقی تک پھیل گیا۔ بالکل، اور جگر کا وہ کلاسک شعر تو آپ کو یاد ہی ہوگا، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ واہ، غزل کی تاریخ کا شاکار! یہ شعر عشق مجازی کے ساتھ ساتھ عشق حقیقی کی ان کٹھن وادیوں کی بھی نشاندہی کرتا ہے جہاں اپنی ذات کو مٹا کر ہی منزل ملتی ہے۔ خیر، اس کے بعد ہم جس شخصیت کی طرف جا رہے ہیں، انہوں نے غزل میں ایک ایسا تجربہ کیا جس کی اس سے پہلے کوئی نظیر ہی نہیں ملتی۔ آپ فراق گورکھپوری کی بات کر رہی ہیں؟ جی، رگھوپتی سہائے یعنی فراق گورکھپوری۔ وہ الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے پروفیسر تھے۔ ان کے مشہور مجموعوں میں شعرستان، گل نغمہ اور رباعیوں کا مجموعہ روپ شامل ہے۔ فراق نے اردو غزل کو ایسا کیا نیا دیا تھا جو انہیں اتنا ممتاز بناتا ہے؟ فراق کا سب سے بڑا اور میں کہوں گا تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو غزل میں ہندی دیومالا کا استعمال کیا۔ غزل کا پورا مزاج اور علامتیں تو فارسی اور عربی دیومالا سے مستعار تھی نا۔ بالکل۔ فراق نے اس میں ہندوستانی جمالیات کو شامل کیا۔ انہوں نے ہندی کے کومل اور نرم الفاظ کو غزل میں اس مہارت سے گوندا کہ ایک نیا مقامی حسن پیدا ہو گیا۔ ان کا شعر ہے، اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے۔ کیا تشبیہ ہے! جدید دور کے انسان کا کرب، اس کی تنہائی اور بیگانگی کو ایک طویل، تکلیف دہ اور نہ کٹنے والی بیمار کی رات سے تشبیہ دینا، یہ واقعی جدید غزل کی ایک توانا آواز ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اب ہم آج کے اس علمی تجزیے کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، جو کہ امتحان کی تیاری کرنے والے طلبہ کے لیے بہت ہی اہم ہے، یعنی صنف رباعی۔ جی، رباعی کا فن۔ پہلے تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کر لیتے ہیں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ رباعی دراصل عربی لفظ ربا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چار۔ یہ 4 مصروں پر مشتمل ایک مکمل صنف ہے، جس کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں ہم قافیہ ہونا شرط ہے، جبکہ تیسرا مصرع عام طور پر آزاد ہوتا ہے۔ اس کا ایک خاص وزن ہوتا ہے جسے بحر ہزج کے مختلف اوزان سے نکالا گیا ہے۔ اور اگر موضوعات کی بات کریں نا، تو رباعی کا دامن عام طور پر حکمت، اخلاقیات، تصوف اور پند و نصیحت تک ہی محدود سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں 2 بڑے رباعی گو شعرا نمایاں ہوئے۔ کون کون سے؟ ایک تو امجد حیدرآبادی، جن کا اصل نام سید احمد حسین تھا۔ ان کا مجموعہ رباعیات امجد 3 حصوں پر مشتمل ہے اور اس میں اخلاقی اور صوفیانہ رنگ بہت گہرا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرے روان انٹاوی ہیں، جن کا اصل نام جگت موہن لال تھا۔
وہ پیشے سے وکیل تھے۔ ان کی کتابیں روح رواں اور مثنوی نقد رواں بہت اہم ہیں۔ ان کی رباعیوں میں فکری گہرائی اور لطیف تشبیہات ملتی ہیں۔ لیکن ربائی کے اس اخلاقی حصار کو جس شخص نے توڑا وہ ایک بار پھر فراق گورکھپوری ہی تھے۔ ان کا رباعیات کا مجموعہ روپ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ فراق نے ربائی جیسی سنجیدہ صنف میں مطلب شنگار رس شامل کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس شنگار رس کو تھوڑا سا کھول کر بیان کریں۔ یہ ہندی جمالیات کی اصطلاح ربائی کے تناظر میں کیا معنی رکھتی ہے؟ اس سے باقی ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، شنگار رس ہندی اور سنسکرت جمالیات کا ایک بنیادی تصور ہے۔ اس میں عورت کا حسن، اس کی جسمانی اور روحانی کشش، نزاکت اور رومانی کیفیات کا انتہائی لطیف بیان شامل ہوتا ہے۔ فراق نے محسوس کیا کہ بھئی ربائی کو صرف نصیحتوں تک محدود کیوں رکھا جائے۔ انہوں نے عورت کے روپ، اس کی گھریلو زندگی کے حسن اور ہندوستانی جمالیات کو ربائی کے سانچے میں ڈھال کر ایک تہلکہ مچا دیا۔ اور روپ کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ اس نے ربائی کو ایک نئی رومانیت بخش دی۔ اور آخر میں ہم شاعر انقلاب اور شاعر شباب جوش ملیحہ آبادی کا ذکر بھی ضرور کریں گے۔ جوش کی رباعیوں کا آہنگ ان کی نظموں کی طرح انتہائی پرشکوہ، بلند اور گونجدار ہوتا ہے۔ بالکل، ان کے الفاظ میں تو ایک طوفان ہوتا ہے۔ جی، ان کی رباعیوں میں انقلابی سوچ اور زندگی کے بارے میں ایک واضح قطعیت ملتی ہے۔ ان کا ایک مشہور مصرع ہے جو لمحہ فراغت سے گزر جاتا ہے، ہر آن جفا سے قلب ڈر جاتا ہے۔ اس پوری ربائی میں وہ وقت کی اہمیت اور زندگی کے بے ثباتی پر جس طرح وار کرتے ہیں وہ قاری کو اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے۔ واقعی سوئے ہوئے ذہنوں کو بیدار کرنے کی صلاحیت ہے ان کے کلام میں۔ تو سننے والوں، ہم نے آج کے اس علمی تجزیے میں 20ویں صدی کے نصف اول کے ان تمام شعراء کے فکری اور فنی سفر کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ ہم نے تیزی سے دیکھا کہ کیسے آرزو نے سریلی بانسری کے ذریعے خالص ہندی کا تجربہ کیا، ریاض بغیر مینوشی کے میخانے کے مصور بنے، حسرت نے چکی پیستے ہوئے معاملہ بندی کی بنیاد رکھی، اور فراق نے ربائی میں شنگار رس کی چاشنی گھولی۔ اور میری تمام امیدواروں کو یہی تجویز ہے کہ وہ ان شعراء کی محض تاریخ پیدائش اور کتابوں کے نام رٹنے کے بجائے ان کے اسلوب اور نظریات کو سمجھیں، کیونکہ اب امتحانات میں سطحی سوالات کے بجائے گہرے تجزیاتی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ بالکل، یہ بہت کام کی بات ہے۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور غور طلب نقطہ چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ غزل اور ربائی دونوں انتہائی سخت اصولوں میں جکڑیلی اصناف ہیں۔ ردیف، قافیہ، بحر کی پابندیاں اتنی سخت ہیں کہ بظاہر لگتا ہے ایک فنکار ان زنجیروں میں کچھ نیا کہہ ہی نہیں سکتا۔ لیکن ان تمام شعراء نے کیا کیا؟ انہوں نے اصولوں کو توڑا نہیں، بلکہ انہی سخت پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے برطانوی راج کے خلاف بغاوت، ذاتی دکھوں، ہندوستانی دیومالا اور انسانی نفسیات کے پیچیدہ ترین رنگوں کو اتنی خوبصورتی سے قید کر دیا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی فن میں اصولوں اور ضوابط کی پابندی کسی فنکار کی تخلیقی اڑان کو محدود کرتی ہے، یا پھر یہ وہی مضبوط دباؤ ہے جو کوئلے کو ہیرا بننے پر مجبور کر دیتا ہے، جیسا کہ ہم نے آج ان شعراء کے کلام میں دیکھا؟ بہت ہی خوبصورت اور گہرا سوال ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ علم اور ادب کے سفر میں شامل رہنے کا شکریہ۔ آنے والے امتحانات کے لیے نیک تمنائیں۔ آج کے اس علمی تجزیے کو ہم یہیں اختتام تک پہنچاتے ہیں۔